जी तो गाइस, आज है हमारे नावल की किस्त नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी किस्त नंबर 5 को। वली, तुम्हें ज़ारा से मोहब्बत होगी है ना? उमर की इस बात पर वली ने फौरन आंखें खोली। तुमसे किसने कहा? इसने पूछा। किसी ने नहीं, तुम्हारी आंखें बताने के लिए काफी हैं, उमर ने यकीन से कहा। ऐसे कुछ नहीं, वली ने फिर से आंखें बंद की। अरे कब तक भागोगे अपनी फीलिंग से? वैसे भी अपनी बीवी से मोहब्बत करना तो स्वाब है, उमर ने कहा। मैं नहीं भाग रहा, वली ने बंद आंखों से कहा। अच्छा, फिर कबूल क्यों नहीं करते कि तुम ज़ारा से मोहब्बत करते हो? मैं जानता हूँ तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम ज़ारा खान से बेवफाई करोगे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, उमर ने समझाया। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूँ? वली सीधा होकर बैठा और चैलेंज के अंदाज में इससे पूछा। इसके अंदाज पर उमर भी उठ के बैठ गया। मतलब? उमर ने पूछा। मैं ज़ारा खान को पसंद करता था और मैं ज़ारा अफीदी से इश्क करता हूँ, इसने बड़े आराम से कहा। क्या वाकई? उमर के मुंह से चीख निकली। कब से? उमर ने पूछा। इस रात से, जब वो मेरे गले लगी थी, जब इसकी बुरी बदामी आंखें रोने से सुर हो गई थी, इसीलिए मुझे इससे इश्क हो गया था। मुझे मर्ज इश्क लहाक है, वली ने मोहब्बत से कहा, जिस पर उमर ने तकिया उठा के से मारा। मैं इसने? तो कब से इससे मोहब्बत करता थे और रोज़े फजूल में हम सबको पागल बनाया हुआ था। और तूने फजूल में हम सबको पागल बनाया था, उमर ने गुस्से से कहा। भाई, मोहब्बत होने में और इसे कबूल करने में फ़र्क होता है, वली ने मुस्कुरा कर कहा। तुमने कब कबूल किया? उमर ने तजस्सुस से कहा। मैं बहुत वक्त अपने एहसास से भागता रहा, फिर एक दिन ज़ारा की एक बात ने मुझे एहसास दिलाया। इसने कहा, मुझे लगता था तुम इस निकाह से खुश नहीं हो, लेकिन यहाँ तो कुछ और लग रहा है। मैं पूरी रात सोचता रहा और फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे ज़ारा आफिदी से इश्क हो गया है, वली ने मुस्कुरा कर कहा। इसे देखकर ऐसे लगता है था जैसे वह इस वक्त भी इसे ही इमेजिन कर रहा था। वाह, यानी कि वली अहमद को ज़ारा आफिदी से इश्क हो गया। उमर ने पास पड़ी बोतल को माई की तरह पकड़कर ऐलान किया, जिस पर वली हंसने लगियां। पता है उमर, मुझे अब एहसास हुआ है कि ज़ारा मेरी ज़िंदगी बन गई है। जब तक वो मेरी ज़िंदगी में आई नहीं थी, तब तक मैं सोचता था कि आज ज़िंदगी है और कल नहीं। मैं कभी मुस्तकबिल का नहीं सोचता था। और वली ने गहरा सांस लिया। लेकिन जब से ज़ारा मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई है, तब से मैं मुस्तकबिल का सोचता हूँ। अब मैं जीना चाहता हूँ ज़ारा के साथ। ज़ारा ने मुझे ज़िंदगी दी है, वली ने खुशी से कहा। अब तुम ज़ारा को अपनी फीलिंग्स कब बताओगे? उमर ने पूछा। अभी अंकल की सर्जरी है और ये मसला भी हल चल रहा है, इस सब के बाद बताऊंगा, वली ने कहा। यार तुम लेट मत करना, उमर ने कहा। बाहर रात गहरी होती जा रही थी। दिन गुजरते गए। वो पांचवा इस केस को हल करने की कोशिश करते रहे। इन दोनों के दौरान इन्हें 2 दफ़ा थ्रेट्स मिली। मुराद अब रोज़ हॉस्पिटल आता था। अस्पताल का आधा स्टाफ इसे जान गया था कि वो वली के दोस्त थे। मुराद ही इनसे काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अब वो इनसे काफ़ी फ्रेंक हो गया था। और फिर 5 मार्च आ गया, अली अफीदी की सर्जरी का दिन। इन्हें नहीं पता था कि ये दिन बहुत मुश्किल दिन बनने वाला है। 5 मार्च। अली अफीदी कल रात से हॉस्पिटल में एडमिट थे। इस दौरानिए में इनकी मुराद से बहुत दोस्ती हो गई थी, क्योंकि ज़ारा और वली के साथ मुराद भी कल रात से अस्पताल में ही रुका था। इस वक्त सबके रूम में मौजूद थे। वह हंसी मजाक करके इन्हें नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहे थे। MRI हो चुका था और 1 घंटे बाद सर्जरी थी। अली साहब, आप तो बहुत डिशिंग लग रहे हैं, हॉस्पिटल के बेड पर मुराद, जो इनके पैरों वाली साइड पे बैठा था, इसने तारीफ की। ऐसी कई तारीफें वो रात से कर चुका था। यार तो मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? हमीद अफीदी ने पूछा, जबकि मुराद की बात पर बाकी सब हंस रहे थे। रूम में एक 3 सीटर सोफा था, जिस पर हया, हमीद अफीदी और लाइबा अफीदी बैठे थे, जबकि ज़ारा और उमर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े थे। और वली इस वक्त रूम में नहीं था और सर्जरी की तैयारी कर रहा था। अंकल, मुराद ठीक कह रहा है। अब अगर यही कपड़े मुराद को पहना कर बेड पर बैठा दो तो ये अरकान के मरीज से कम ना लगे। उमर इसकी बात पर फिर हंसी निकली। जी, और अगर उमर को बैठा देना तो इसे देखकर डॉक्टरों ने कह देना है कि ये गलत जगह है। जानवरों का हॉस्पिटल 2 गलियों के आगे है। मुराद की इस बात पर अली अफीदी का हंस के बुरा हाल हो गया। इस सारे दौरानिए में ज़ारा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। इसे खामोशी में अंदर कुछ टूट रहा था, ये वो ही जानती थी। अब वो यहाँ और नहीं रुक सकती थी। इसके आंसू और नहीं रुक सकते थे। वो कमरे से जाने लगी। तो उमर ने पूछा, कहाँ जा रही है? कुछ काम है, अभी आती हूँ। कह वहां से बाहर आ गई। अभी भी अंदर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। वो बस खामोशी से चली जा रही थी।
جب وہ کافی دور آ گئی، یہ ہاسپٹل کا وہ حصہ تھا جہاں سب بہت کم آتے تھے۔ وہ خاموشی سے بینچ پر بیٹھی۔ اس نے ابھی تک اپنے آنسوں کو نکلنے کی اجازت نہیں دی۔ اس دماغ میں بہت سے منظر گھوم رہے تھے، اپنی ماں کی آخری جھلک، اپنی محرومیوں اور دے رہے کوئی خاموشیوں سے اس کے قریب آ بیٹھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جانتی تھی کون ہے؟ تم یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ خاموشی میں خلل ولی کی آواز نے ڈالا۔ ویسے ہی وہاں دل گھبرا رہا تھا۔ زارا نے جواب دیا، ادھر دیکھو میری طرف۔ ولی کے کہنے پر اس نے اس کی طرف چہرہ کیا۔ پوری بدنامی آنکھیں اس وقت بہت تکلیف میں تھی۔ آنسو روکنے کا ضبط ٹوٹنے والا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تکلیف دیکھ کر ولی احمد کو اپنے دل میں درد ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ولی نے نرمی سے زارا کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ زارا نے احتجاج نہیں کیا۔ وہ اس حالت میں نہیں تھی۔ رو لو، میں تمہارے ساتھ، میں ہوں تمہارے ساتھ، ایک ایک آنسو صاف کروں گا۔ اس کے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جب آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں بلند ہونے لگی، اس نے ولی کے ہاتھ پر گرفت تیز کر لی اور پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ولی خاموشی سے اسے تھپتھپا رہا تھا۔ کافی دیر ایسے ہی گزری۔ اب اس کے رونے میں آوازیں بند ہو گئی تھی۔ وہ نڈال سے اب اس سے لپک کے بیٹھی تھی۔ ذرا اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ جب ولی نے پیار سے پوچھا۔ بہتر، اس نے زکام زدہ آواز میں جواب دیا۔ اب وہ اس سے الگ ہو کر بیٹھ گئی۔ تھینک یو ولی، اس نے تشکر سے کہا۔ کتنی دفعہ کہا ہے کہ میرا شکریہ ادا نہ کیا کرو۔ ولی نے پیار سے کہتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکالا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ تم میری زارا ہو اور تم صرف لڑتے ہوئے اچھی لگتی ہو، اوکے؟ اس کے پیر سے کہنے پر زارا نے سر ہلا دیا۔ ولی نے اس کا حجاب ٹھیک کیا۔ یو آر مائی رول گرل، ولی نے کہا اور وہیں سے اٹھ کر اس کی طرف ہاتھ اڑایا۔ چلیں مسز ولی احمد، اس کے اس نام سے پکان پر زارا نے مسکرا کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اب وہ دونوں روم کی طرف جا رہے تھے۔ ہسپتال کے اس خالی بینچ پر ایک اور یاد بن گئی تھی۔ سرجری شروع ہو چکی تھی اور سب آپریشن تھیٹر کے باہر انتظار کر رہے تھے۔ حمید، افیدی اور لائبہ افیدی بینچ پر بیٹھے تھے، جبکہ حیا، عمر اور دوسرے جانا موجود بینچ پر بیٹھے تھے۔ مسز احمد بھی آ گئی تھی اور وہ بھی وہیں بیٹھی تھی۔ زارا خاموشی سے دیوار سے ٹیک لگائی کھڑی تھی۔ مراد دوسری طرف کھڑا تھا۔ اس کے دل میں یقین تھا، وسوسے بھی تھے، لیکن اسے حوصلہ تھا۔ یہ حوصلہ اسے اس شخص نے دیا تھا جس نے ہمیشہ اس کی حفاظت کی۔ زارا کو بہت دفعہ سب نے کہا تھا بیٹھ جاؤ، لیکن وہ اس اسٹیٹ میں نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی وہیں تھی جب تھوڑی دیر پہلے نرس نے اس سے انفارمنٹ کنسرٹ پر سائن کروائے تھے۔ یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کی بنا پر مریض سرجری کے دوران مر جائے تو اس کی ذمہ داری ڈاکٹر اور ہاسپٹل کی نہیں ہوگی۔ اس وقت سائن کرتے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ابھی بھی اپنے ہاتھوں کی کپاہٹ محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ انتظار لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ سیکنڈ منٹوں میں اور منٹوں گھنٹوں میں بدل گئے تھے۔ زارا نے اب بے چینی سے ڈرنا شروع کر دیا۔ مراد بار بار کہیں جاتا اور پھر واپس آ جاتا۔ اس نے زارا کو پانی کی بوتل دی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ جیسے انتظار طویل ہو رہا تھا، ویسے ویسے زارا کی اپنی دھڑکنیں مدھم ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ خاموش طویل خاموشی تھی۔ ہسپتال کے اس کے ویٹنگ ایریا میں 3 گھنٹے ہو چکے تھے۔ زارا کے صبر پیمانہ لبریز ہونے والا تھا جب او پی ٹی کا دروازہ کھلا۔ سب کی نظریں دروازے پہ تھی۔ سب اپنی جگہ سے اٹھے۔ اندر سے ڈاکٹر ولی احمد باہر آئے۔ سرجری کی ڈریس میں اس نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا۔ سرجری کامیاب ہو گئی ہے، ولی احمد کے الفاظ نے جیسے اس ویران کاریڈور میں جان بھر دی تھی۔ شکر ہے میرے مالک کا شکر۔ رازا کی آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے اور زبان پر شکر کا کلمہ تھا۔ حیا نے روتے ہوئے زارا کو گلے لگایا۔ حمید افیدی کی آنکھوں میں بھی آنسو سے نیم ہو گئی تھی۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، لیکن ولی کے اس الفاظ نے گہرا سکون قائم کر دیا۔ سب اپنی جگہ تھم گئے۔ لیکن کیا ولی؟ زارا نے پوچھا۔ انکل کو ابھی ہوش نہیں آ رہا۔ اگر انہیں 24 گھنٹوں میں ہوش نہ آیا تو وہ کومے میں جا سکتے ہیں، اور کومے سے واپس بہت کم لوگ ہی آتے ہیں۔ ولی نے تفصیل سے بتایا۔ انشاءاللہ بھائی صاحب کو ہوش آ جائے گا۔ مسز احمد نے دعا کی۔ زارا خاموشی سے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ ہم تائی ابو سے مل سکتے ہیں؟ روتی ہوئے حیا نے پوچھا۔ ابھی اجازت نہیں ہے اور آپ سب گھر چلے جاؤ، یہاں صرف 2 لوگوں کا رکنا الاؤ ہے۔ ولی نے کہا۔ ماما، بابا اور آنٹی، آپ عمر اور مراد کے ساتھ گھر چلے جائیں، میں زارا پی کے ساتھ رکوں گی۔ حیا نے کہا۔ نہیں، تم بھی جاؤ، میں بھی رکوں گا۔ علی نے کہا۔ یار تم سب لوگ جاؤ، میں رک جاؤں گا۔ مراد نے کہا۔ تم لوگ لڑو نا مراد، تم کل رات سے یہاں ہو، تم گھر جاؤ، ریسٹ کر لو۔ حیا تم بھی گھر جاؤ، عمر رک جائے گا یہاں۔ ولی نے مسئلے کا حل کیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ باہر بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہسپتال کے اس کاریڈور میں نیم اندھیرا تھا۔ وہاں صرف زارا اور عمر موجود تھے۔ سب لوگ جا چکے تھے۔ مکمل خاموشی میں صرف بارش کی آواز آ رہی تھی۔
جب قدموں کی آواز ان کی سمت آنے لگی، اب قدموں کی آوازیں رک گئی۔ تم دونوں نے کچھ کھایا؟ ولی نے پوچھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے بھی نہیں کھایا۔ چلو کینٹین چلتے ہیں، اس نے کہا اور زارا کی طرف دیکھا جو ایسے بیٹھی تھی جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ زارا چلیں؟ عمر نے پوچھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، چلیں مسز؟ کہا سوال آیا۔ ڈنر پر جواب ملا، مجھے بھوک نہیں۔ مجھے تو لگی ہے، چلو شاباش۔ ولی شاہر دیا، لیکن زارا نے کہنا چاہا، لیکن ولی نے اسے کھینچ کر اٹھایا۔ چلو، ولی نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے لے کے جا رہا تھا۔ عمر بھی مسکرا کر ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ کا منزل ہے۔ 2 دن بعد گھر آیا تھا، اپنی عادت سے مجبور صفائی کر رہا تھا۔ اس اپارٹمنٹ میں 2 کمرے تھے، ایک اس کا بیڈ روم، دوسرے میں وہ کام کرتا تھا۔ اس میں پوری دیوار پہ کمپیوٹر سسٹم لگا تھا اور دیکھنے سے کسی سافٹ ویئر انجینئر کی کام کی جگہ لگتی تھی۔ کمروں کے باہر ایک چھوٹا سا لاؤنج تھا، سامنے اوپن کچن جہاں اس وقت وہ برتن دھو رہا تھا۔ مراد نے آخری پلیٹ دھو کر اسے سٹینڈ میں لگایا اور پھر کپڑے سے سلیب صاف کرنے لگا۔ اب وہ تھک کر باہر آ کے گرنے کے انداز سے صوفے بیٹھا۔ فائنلی سب صاف ہو گیا۔ اس نے ایک نظر پورے اپارٹمنٹ کو دیکھ کر سکون کی سانس لی۔ کیپٹن مراد ابراہیم کی یہ بات مشہور تھی کہ وہ ایک صفائی پسند انسان ہے اور اسی صفائی سے لوگوں کا کام بھی تمام کر دیتا ہے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ شکر ہے تم صاف ہو میرے سویٹ ہوم، اس نے اپنے گھر کو ہاتھ کور کرتے ہوئے کہا اور آنکھیں بند کر لی۔ تو آنکھوں کے سامنے ایک منظر لہرایا۔ وائٹ کوٹ پہنے لڑکی نے مڑ کر اسے دیکھا، اس کی بھوری بال، چہرے کی موسمی لہجے کا بھولا پن، اسے سوچ کر کیپٹن مراد ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حیا، آپ نے تو مجھ جیسے انسان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ اس نے اسے مخاطب کیا اور پھر اپنے وائلٹ نکال کر دیکھا جس میں 2 تصویریں تھیں اور دونوں ہی ایک انسان کی لگتی تھی، لیکن وہ 2 الگ زمانوں کی ہیں۔ ایک اس کی ماں اور دوسری اس کی محبت۔ ماں دیکھو نا، یہ بالکل تمہاری جیسی ہے، دیکھنے میں نہیں، آنتوں میں بھی اور باتوں میں بھی، اس نے مسکرا کر اپنی ماں کی تصویر سے کہا۔ ماں تم تو مجھے چھوڑ کر چلی گئی، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ حیا، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اس نے حیا کی مسکراتی تصویر سے پوچھا۔ باہر رات ایسے ہی قطرہ قطرہ گزر رہی تھی اور ایک محبت میں دیوانہ انسان ایسے ہی تصویروں سے باتیں کر رہا تھا۔ یہ لو پانی پی لو، ولی نے پانی بوتل سے زارا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت ہاسپٹل کے بیرونی حصے پر موجود بینچ پر بیٹھے تھے۔ رات کے 3 بج گئے تھے، عمر اندر سو چکا تھا اور وہ لوگ باہر تھے۔ بارش کے بعد موسم کافی خوشگوار ہو گیا تھا۔ گیلی گھاس اور ٹھنڈی نیم ہوائیں ماحول کی سحر انگیز بنا رہی تھی اور پھر ان پر ہوتی چاند کی روشنی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ولی نے اس سے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے میں بچپن سے اکیلی ہوں، مجھے تو ماں باپ کا پیار بھی نہیں ملا۔ میں نے جب ہوش سنبھالا تب میں نے خود کو ایک ملازمہ کی گود میں پایا، سکینہ بیوی، وہی ہوتی تھی میرے پاس ساتھ۔ ماما بابا رات کو آفس سے لیٹ آتے تھے اور روز رات کو لڑتے تھے۔ میں ڈرتے ہوئے دروازے کے باہر سے ان کو لڑتا دیکھتی تھی اور پھر وہ دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ولی سے سن رہا تھا کیونکہ وہ وہاں سننے کے لیے ہی تھا۔ اور پھر جب میں 10 سال کی تھی تو ایک دن میں اسکول سے آئی اور ماما اپنا سامان باندھ رہی تھی، ملازمہ میرے سامان باندھ رہی تھی اور بابا غصے سے اسٹڈی روم میں بند تھے۔ ماما مجھے ساتھ لے کے جا رہی تھی اور مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا تھا، مجھے بابا کے ساتھ رہنا تھا۔ وہی تو مجھے کبھی کبھار پیار کرتے تھے۔ میں نے بابا کے اسٹڈی روم کے دروازے کو بہت بجایا، ان کی منتیں بھی کی مجھے روک لیں، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ ماما نے مجھے اپنے گھر لے جانے کے کونے میں پھینک دیا اور لیٹ رات کو گھر آتی۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی۔ اسکول میں مجھے مانور اور اس کی دوستیں بلی کرتی اور میرا راستہ روک لیتی۔ کبھی مجھے کچرے میں دکھا دیتی تھی، کبھی ٹیچر سے مار پڑواتی۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کلاس روم میں لاک کر دیا۔ پھر اس نے اپنے آنسو صاف وغیرہ سانس لیا اور پھر اسے بتاتی کہ زارا احمد نے زندگی میں پہلی بار اپنا دل ہلکا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ کہتی کہ اور احمد، ولی احمد سنتا گیا۔ زارا تم ٹھیک ہو؟ اس کے خاموش ہونے کے بعد ولی نے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت بہادر ہو، میں تو حیران ہوں تم نے اتنی مشکلات کا سامنا اکیلے کیا، ولی نے نرمی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو زارا نے فوراً اسے دیکھا، بھوری آنکھیں ٹکرائی تو اسے لگا جیسے چاند کی ساری روشنی ان پر رک رہی ہے۔ ولی احمد کو اس بھوری بادامی آنکھوں سے عشق ہو گیا ہے، اس نے اعتراف کر دیا۔ اعتراف کا لمحہ آ گیا۔ زارا فیدی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا کہا؟ اس نے پوچھا۔ آنکھیں کسی نے نہیں پھیری، جیسے یہ جنگ ہو محبت کی، زندگی کی، تم میری زندگی ہو
تم نے زارا آفریدی مجھے زندگی دی، لہجے میں صرف محبت تھی۔ اور پھر زارا آفریدی نے یقین کر لیا، مسکرا کر محبت سے۔ زارا آفریدی کو بھی ولی احمد سے محبت ہوگی ہے، اور پھر زارا نے بھی اعتراف کر لیا۔ اب بے یقینی کی باری ولی احمد کی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ اس سے عشق سے دیکھ رہا تھا، عقیدت سے۔ ولی احمد رو رہا تھا۔ اسے زندگی نے اس کی زارا واپس کر دی تھی۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گا، سب سے، مانور سے، ہمارے ہر دشمن سے، اس نے وعدہ کیا۔ زارا نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ مجھے یقین ہے۔ زارا نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تو ولی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی؟ سوال کیا گیا۔ کبھی نہیں جا پایا۔ زارا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ اس آغوش میں بہت سکون تھا، کیونکہ یہی تو حقیقی محبت ہوتی ہے۔ بیوقوف ہوتے ہیں وہ جو شیطانی محبت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جس کا انجام تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی ابھی بھی ان پر تھی، جیسے چاند ان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہو، چاند جو سب کی کہانیوں سے واقف ہوتا ہے۔ صبح کا سورج طویل ہو گیا تھا۔ عبدالحان ہاؤس کے اندر جایا جائے تو وہ اس وقت نماز پڑھ چکی تھی، لیکن ابھی تک جانماز سے بیٹھی تھی۔ یہ اس کی عادت تھی، ونڈو جانماز سے بیٹھ کر اللہ سے اپنی ساری دن کی باتیں کرنا۔ ابھی وہ یہی کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کل میرے دوست میرے حجاب کو مذاق اڑا رہی تھی، پھر میں نے اس کے بلند گھوڑے کی پونچھ جیسی بال پر چوٹ کی، مجھے بہت مزہ آیا۔ ہاں مجھے پتہ ہے یہ اچھی بات نہیں، لیکن اس نے بھی تو میرا مذاق اڑایا تھا اور ایسے باتیں کر رہی تھی جیسے اللہ تعالیٰ اسے جواب دے رہا ہے۔ ارے ہاں، کل زارا آپی کے بابا کی سرجری تھی، مجھے وہاں جانا ہے آج۔ اوکے، اللہ تعالیٰ جی، ظہر کی نماز کے بعد ملتے ہیں۔ دعا مکمل کر کے وہ اٹھ گئی۔ اب وہ جاب پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اسے ابھی ناشتہ بھی بنانا تھا۔ ہاسپٹل کا منظر اب بدل چکا تھا۔ علی آفریدی کو ہوش آ چکا تھا۔ خوشی کی لہر ویٹنگ ایریا میں پھیلی ہوئی تھی، وہاں سب موجود تھے۔ ابھی علی آفریدی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی، ایک وقت میں ایک شخص سے مل سکتا تھا۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اس لیے حمید آفریدی اور لائبہ آفریدی مسز احمد ان سے مل کر جا چکے تھے۔ وہ پانچوں اس وقت کینٹین میں اپنی محسوس جگہ پر بیٹھے تھے۔ امل ابھی ہاسپٹل آئی تھی اور زارا سے ملنے، جب اس نے اسے دور سے کینٹین میں دیکھ کر ہاتھ ہلایا۔ زارا بھی امل کہتے ہوئے ان کے قریب آ رہی تھی۔ ارے امل زارا سے دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ السلام علیکم۔ امل نے وہاں آ کر سب کو سلام کیا۔ سب نے جواب دیا، لیکن ایک شخص نے تو جیسے اسے سنا ہی نہ ہو۔ مراد، حیا، عمر سب سے باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی امل کو نہیں دیکھا۔ امل کو اس کا بے نیاز رویہ کافی عجیب لگا، مگر اس نے نظر انداز کیا۔ امل، یہ ولی ہے میرے شوہر۔ زارا نے اس کا تعارف کروایا۔ کیسے ہیں آپ ولی بھائی؟ بہت مبارک آپ لوگوں کو، میں نکاح میں شرکت نہیں کر سکی۔ میں ٹھیک ہوں، کوئی بات نہیں، آپ شادی پر ضرور آنا، ولی نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ اور حیا کا تمہیں پتہ ہے، یہ عمر ہے ولی بھائی اور وہ مراد ہیں ولی بھائی کا دوست، امریکہ سے آئے ہیں۔ زارا نے سب کا تعارف فرمایا۔ عمر اور حیا نے اسے مسکرا کر بات کی، جبکہ اس نے ایک نظر دیکھ کر اگنور کر دیا۔ مراد ایسے ہی تھا، زیادہ کسی سے فری نہیں ہوتا تھا، بس جس نے کام ہوتا تھا اس سے بات کرتا تھا۔ اب امل، ہم ساتھ والی ٹیبل پر بیٹھتے ہیں۔ زارا اسے ساتھ والی ٹیبل پر لے گئی۔ اب انکل کیسے ہیں؟ امل نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے، اب بہتر ہیں۔ اب انشاءاللہ وہ بس ریکور کی طرف چلیں گے۔ ابھی وہ سو رہے تھے کہ میں تھوڑی دیر میں تمہیں ان سے ملواتی ہوں۔ زارا نے کہا، جی انشاءاللہ انکل جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ امل نے دعا دی۔ آمین۔ زارا نے کہا، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے، کب تک ہاسپٹل میں رہیں گے؟ اس نے پوچھا۔ ابھی کچھ خاص نہیں، تقریباً 2 ہفتے تو رکیں گے، اس نے بتایا۔ اللہ بہتر کرے گا۔ اس نے کہا، میں تمہارے لیے کچھ لے کر آتی ہوں۔ کافی چائے؟ زارا نے اٹھتے ہوئے کہا، آف کورس، کولڈ کافی۔ امل نے مسکرا کر کہا، اوکے۔ زارا کہہ کر چلی گئی۔ امل سارے کینٹین کا جائزہ لے رہی تھی، جب غیر ارادی طور پر منورات کو دیکھنے لگی۔ اس کے نیک نقش، اس کے بال، اس کے کپڑے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس سے بے نیاز وہ جب اچانک مراد ولی کی کسی بات پر ہنسا تو امل خان اس کی آنکھوں میں ہی کھو گئی۔ ہنستے ہوئے اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں، اس نے اس سے سراہا۔ اف امل، کیا کر رہی ہو؟ اس نے سر جھٹک کر خود کو ڈپٹا۔ زارا قریب آ رہی تھی۔ حیا ابھی ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر کے آئی تھی اور گزر رہی تھی جب اسے مراد ہاسپٹل کے ٹیرس پر کھڑا نظر آیا تو وہ اسی طرف آ گئی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ٹیرس سے یہ منظر کافی دلکش لگ رہا تھا۔ تم یہاں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، جب تم نے مجھے پہلی دفعہ دیکھا تو تمہیں کیا ہوا تھا؟ حیا نے پوچھا۔ بتایا تو تھا، کام یاد آ گیا، اس نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ یہ تو نہیں، میں بھی پتہ ہے اور مجھے بھی، بات کچھ اور ہے، اس نے یقین سے کہا۔ آپ سچ میں جاننا چاہتے ہیں؟
مراد اس کی طرح گما سوال کیا۔ جی میں سچ میں، حیا نے بھی اسی اعتماد سے جواب دیا۔ تو مراد نے اپنی والٹ سے اپنی ماں کی تصویر نکال کے اس کے ہاتھ میں دی۔ یہ دیکھو، اس نے کہا۔ تو حیا نے تصویر دیکھی جیسے وہ شدید حیرانی میں چلے گی۔ مراد یہ کون ہے؟ یہ تو بالکل، اس نے حیرانی سے کہا، یہ میری ماں ہے۔ آپ کی شکل ان سے بہت ملتی ہے۔ جب میں نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں میں یقین نہیں آیا۔ مراد نے بتایا، تمہاری والدہ کا تو انتقال ہو چکا ہے نا؟ اس نے افسوس سے کہا، جی جب میں 5 سال کا تھا تو میرے پاپا کا انتقال ہو گیا۔ رشتہ داروں نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ میری ماں نے دن رات محنت کر کے مجھے پالا پڑھایا۔ جب میں 15 سال کا ہوا ماں کو کینسر ہو گیا۔ ہمارے پاس علاج کے پیسے نہیں تھے۔ کچھ مہینے میں ماں اس دنیا سے چلی گئی۔ گھر کرائے کا تھا تو میں ہاسٹل میں چلا گیا۔ اس نے کہا۔ بظاہر وہ مضبوط دکھ رہا تھا لیکن سیاہ آنکھوں میں بہت تکلیف تھی۔ اس لیے تمہیں پیسوں سے اتنا پیار ہے کیونکہ جب تمہیں ضرورت تھی تب تمہارے پاس نہیں تھے؟ حیا نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا۔ اللہ تمہارے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ حیا نے دعا دی۔ آمین۔ مراد نے کہا۔ اچھا اب موڈ ٹھیک کرو، مجھے ایک بات بتاؤ۔ حیا نے ماحول نارمل کرنے کی کوشش کی۔ کیا؟ اس نے کہا۔ تم ہمیشہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ میں نے نوٹ کیا ہے 2 ہفتوں میں تم روز یہاں آتے ہو اور روز کالے رنگ پہنتے ہو۔ حیا نے کہا۔ کیونکہ مجھے سیاہ رنگ سے محبت ہے، یہ میری سیاہی کی نشانی ہے۔ میں اندر سے بہت سیاہ ہوں۔ مراد نے جواب دیا۔ سیاہ رنگ سے محبت کی وجہ؟ اس نے پوچھا۔ حیا کو اس کی باتیں مزہ کی لگ رہی تھی۔ سیاہ رنگ کی ترجیح وقار، طاقت کی نشانی دہی ہے۔ جو کوئی سیاہ لباس پہنتا ہے وہ خود کو سنجیدگی سے لیتا ہے کیونکہ وہ فطرتی طور پر محب اور بلند نظر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو ان تمام ممکن تنقید اور تکلیف سے بچانا چاہتا ہے جو ان کے خوابوں کا توقع کرتے ہوئے آ سکتے ہیں۔ اس نے تفصیل سے بتایا۔ اور حیا سے سرائے بغیر رسک امپریسنگ۔ واہ کیپٹن مراد ابراہیم، آپ نے تو مجھے اپنی سوچ سے متاثر کر دیا، حیا نے کہا۔ تو وہ مسکرانے لگا جس سے اس کے ڈمپل واضح ہو رہے تھے۔ شکریہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی سیاہی میں اور رنگوں کو بھی شامل کرنا چاہیے؟ اس نے کہا۔ نہیں۔ مراد ابراہیم نے جب اپنی سیاہی میں اور رنگ شامل کرنے کی کوشش کی تب ان رنگوں کو قربانی دینی پڑی کیونکہ میری سیاہی ہر رنگ کو سیاہ کر دیتی ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ حیا سے زیادہ دیکھ رہی تھی، وہ ابھی بھی اس کے الفاظ میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ سر جھٹک اپنے کام میں واپس چلے گی۔ اگر اس ٹیرس کے باہر والے بینچ پر دیکھا جائے تو وہاں ام الحان بیٹھی تھی جس پر کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ وہ سب سن چکی تھی اور ابھی تک مراد کی باتیں پرس کر رہی تھی۔ یہ شخص عام نہیں تھا بلکہ اس کی سیاہی میں کچھ ایسا تھا جو سب کو اس کی طرف کھینچتی ہے۔ زارا اس وقت علی افریدی کے روم میں تھی۔ وہ جاگ رہے تھے اور سوپ پی رہے تھے۔ زارا سے نہیں، مراد سے۔ انہیں ہاسپٹل میں 1 ہفتہ ہونے والا تھا اور اس دورانی میں مراد سے بہت اٹیچ ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ پچھلے 2 دن سے مراد ان کے پاس ہی سوتا تھا۔ زارا کو اس بات کی بہت خوشی تھی کیونکہ اس وجہ سے وہ بہت تیزی سے ریکور کر رہے تھے۔ ابھی بھی زارا انہیں مسکرا کر دیکھ رہی تھی جبکہ مراد نے علی افریدی کو باتوں میں لگا کر سارا سوپ پلا دیا۔ علی اب تم جلدی سے دوائی کھلاؤ ورنہ تمہاری بیٹی نے مجھے کھا جانا ہے۔ اس نے دوائی کی ان کی طرف بڑھا دے کہا۔ یار تم صحیح کہہ رہے ہو، اس کی بات نہ مانو تو ایسے ہی کرتی ہے۔ علی افریدی نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ یہ آپ دونوں میری برائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ زارا نے ہنسی روکتے ہوئے بمشکل کہا۔ دیکھا علی کیسے دمکا رہی ہے؟ مراد نے پانی کا گلاس واپس رکھتے ہوئے کہا۔ زارا تم میری دوست کو نہ ڈراؤ۔ علی افریدی نے اس کی سائیڈ لی جس پر اس نے معصوم منہ بنا لیا۔ نہیں ڈرا رہی آپ کی دوست کو، جا رہی ہوں، یہ کہہ کر کمرے سے چلے گی جس پر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ باہر آ کر زارا بھی ہنسنے لگی۔ زارا ولی کے روم میں گئی تو وہاں پہلے سے عمر موجود تھا۔ کیا بات ہے، بڑا ہنسا جا رہا ہے؟ عمر نے اسے ہنستا دیکھ کر چڑھا۔ مراد ہنسا جا رہا تھا، زارا نے بتایا۔ ولی اور عمر اس وقت روم میں موجود صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے تو زارا جا کر ولی کی ہیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اب یہ اس کی عادت بن گئی تھی اور ولی کی ہر چیز پر اپنا حق سمجھنا شروع ہو گئی تھی۔ ولی اسے مسکرا کر دیکھتا رہ گیا۔ ویسے مراد بہت اچھا ہے، اس نے بابا کا بہت خیال رکھا۔ زارا نے اس کی تعریف کی۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ مراد بہت اچھا ہے، تم لوگ ہی اسے شک کرتے تھے، ولی نے کہا۔ اچھا پھر وہ کون تھا جس سے پہلے دن مراد فراڈ لگا تھا؟ زارا نے یاد کروایا۔ ارے وہ تو میں احتیاط کرنے کا کہہ رہا تھا، ولی نے بھی صفائی پیش کی۔ اچھا لڑو نہیں، ہم مراد کی بات کر رہے ہیں۔ عمر نے ان کی کبھی نہ ختم ہونے والی بحث کو روکا۔ جب حیا روم میں آئی، ابھی مراد کسی کام سے چلا گیا ہے، بتایا ابو سو رہے ہیں؟ حیا نے آ کر بتایا، چیئر پہ بیٹھ گئی۔ شکر بابا سو گئے، جیسے مراد ہی بابا کو ٹائم پر کھانا کھلاتے ہیں اور سلاتا ہے۔ زارا نے اس کی تعریف کی۔
یہ ایک بیسمنٹ کا مرج تھا، یہاں صرف اندھیرا تھا۔ مانور چیئر پہ بیٹھی اس کا ویٹ کر رہی تھی اور ارد گرد اس کے گارڈ کھڑے تھے۔ مراد بہت اچھا ہے، عمر نے کہا۔ وہ قریب آ رہا تھا، اس نے جوکر کے چہرے کا فیس ماسک لگایا تھا۔ اس کی باتیں، وہ ایک ایماندار لڑکا ہے جس نے کم عمر میں اپنے والدین کو کھویا۔ حیا نے افسردگی دکھا، اب وہ رک گیا۔ اس نے اپنا ماسک اتارا تو اس کا چہرہ واضح تھا۔ بہت بہادر ہے وہ، اس نے میری اور زارا کی جان بچائی تھی، ولی نے کہا۔ نیم اندھیرے میں بھی اس کی سیاہ آنکھیں چمک رہی تھی۔ خوش آمدید کیپٹن مراد ابراہیم، مانور افریدی نے خوش دلی سے کہا۔